Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 21 of the novel जुनून इश्कम by अरीद शाह. So let's start it. आलिम बेटा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे. वो मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहा, मुझे देखता तक नहीं है. मैं न जाने कितनी देर उसके पास बैठा रहा, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की. जब से होश में आया है बस एक ही बात किए जा रहा है कि उसे पाकीज़ा से मिलना है. उसकी ज़िद कम होने का नाम ही नहीं ले रही. वो उसके अलावा और कोई बात करना पसंद ही नहीं करता, सिर्फ एक ही बात करता है, उसे उसकी माँ के पास जाना है. यहाँ तक कि उसने मुझसे कहा है कि मैं उसका बाप नहीं. वासिफ शाह कुछ कहते कहते रुक गए. उनकी आवाज़ में एक अजीब सा कुर्ब था जो आलिम ने शिद्दत से महसूस किया था. चाचू, आप परेशान ना हों, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैं ख़ुद उसे समझाऊंगा. फ़िलहाल उसे सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती. उसके पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे. डॉक्टर्स का कहना है कि फ़िलहाल उसे वहीं हस्पताल में रहना चाहिए. इसीलिए फ़िलहाल आप उसकी ज़िद पर बिल्कुल ध्यान ना दें और उसकी बातों पर तो बिल्कुल भी नहीं. उसकी ज़िद की खातिर हम उसे ख़तरे में नहीं डाल सकते. और इसमें कोई शक नहीं कि सफदर शाह उसका बाप है, क्योंकि सफदर शाह ने बाप बनकर दिखाया है. रोहान तो सिर्फ कर रहा है बेटा होने का. और इस बात को तो आप भी कबूल करते हैं कि सफदर शाह ने रोहान और स्नेहा की परवरिश में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रखी. आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, मैं हूं ना. आप परेशान क्यों होते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा. और वैसे भी आपकी फ़्लाइट्स तो बुक है. मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ रोहान को भी यहाँ आने की इजाज़त मिल जाए. और जहाँ तक रोहान की ज़िद है, उसका भी हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे. जिस कंडीशन से वो अभी बाहर निकल रहा है, ऐसे में इंसान चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो जाता है. और रोहान तो हमारे खून में शामिल है, और रोहान भी तो हम में से ही है. आप परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा. रोहान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा. हमें और कुछ नहीं चाहिए. अब बस वो दिन भी दूर नहीं. आप मुझे बस ये बताएं कि रोहान ने उस लड़की के बारे में आपको कुछ भी बताया है, या उसे दानी याद है, या राहील के बारे में? क्योंकि यहाँ बरीरा पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है. वो ज़यार की बीवी है, उसका ताल्लुक़ भी हमारे ही ख़ानदान से है. रिश्ते में वो मेरी भाभी लगती है. उसकी इज़्ज़त करना मुझ पर फ़र्ज़ है. मैं चाहकर भी हदूद क्रॉस नहीं कर सकता. मुझे जो भी करना होगा वो ख़ानदान और फैमिली से अलग रह कर करना होगा. रोहान अगर ख़ुद उस लड़की के बारे में कुछ बता दे तो अलग बात है, क्योंकि राहेल इतना मार खाने के बाद कुछ हद तक बरीरा का नाम लेने को तैयार हुआ है. लेकिन अभी तक बड़ी मछली का नाम उसकी ज़बान पर नहीं आया. मुझे नहीं लगता कि इस सब में बरीरा का हाथ है, क्योंकि राहील, एक तो ना मुझे नाम राहील होता है कि राहेल होता है, मुझे भूल जाता है. राहील होता है आई थिंक, क्योंकि राहील के चेहरे पर मैंने कहीं पर भी बरीरा का खौफ नहीं देखा. मुझे लगता है बरीरा को भी इस सब में फंसाने की कोशिश की गई है. क्या ये भी मुमकिन है कि राहील ने खुद ही उस असल कातिल को बचाने के लिए बरीरा का नाम ले लिया हो? मुझे बस ये जानना है कि दानी कौन है, वो दानी जिससे रोहान मोहब्बत करता था. लेकिन फ़िलहाल आप कोशिश कीजिए कि फिर वो इन सब के बारे में ना सोचे. फ़िलहाल हमें रोहान को किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं देनी. उसे हर किस्म की परेशानी से दूर रखना है. लेकिन फिर भी आप उसकी बातों पर, उसके अंदाज़ पर ख़ास ध्यान रखें. फ़िलहाल आप उसे याद करवाने की कोशिश ना करें कि उसका कत्ल करने की कोशिश की गई है. लेकिन अगर वो दानी का नाम ले तो आप सब तफसील जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा. हमें पता सब कुछ लगाना होगा, लेकिन रोहान को किसी भी किस्म की टेंशन दिए बगैर, क्योंकि सीने पर लगने वाली गोली की वजह से उसका अंदर का सिस्टम तकरीबन काम करना छोड़ चुका है. उसका दिमाग भी उसका साथ छोड़ चुका है. यहाँ तक कि जिस्म में जहर फैल जाने की वजह से उसके पैर भी काम करना छोड़ चुके हैं. हमें सब कुछ बहुत एहतियात से करना होगा. वो उन्हें समझाते हुए बोला. तुम फिक्र मत करो आलिम, यहाँ सब ठीक है. लेकिन आज दोपहर में उसने पाकीज़ा को फ़ोन किया था. मुझे नहीं पता उसने कब मेरा फ़ोन मेरी जेब से ले लिया, और मेरे जाते ही उसने पाकीज़ा को फ़ोन कर दिया था. दोपहर में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. ज़हनी टेंशन की वजह से वो बेहोश हो गया था. चाचू ने उसे तफसील से बताया. चाचू, इसका मतलब है बड़ी हवेली वालों को भी सब कुछ पता चल चुका है. ये चीज़ तो हमारे लिए मसला साबित हो सकती है. वैसे तो मैं ज़यार को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था फ़िलहाल बात उनके ख़ानदान तक जाए, ख़ास कर तब
جب خاص کر کے تب تو بالکل بھی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں چل جاتا کہ روحان کو مارنے کی کوشش کس نے کی ہے۔ ہاں عالم، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں سب سے پہلے پتہ لگانا ہوگا کہ روحان کی جان کا دشمن کون ہے۔ میں نہیں جانتا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یا کچھ اور، لیکن میری وجہ سے میرے بچوں کی زندگی عذاب ہو چکی ہے۔ چاچو بے حد پریشان تھے۔ چاچو آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا عالم، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم سب کچھ ٹھیک کر لو گے، وہ پورے یقین سے بولے۔ عالم فون بند کر کے زیار کو فون کرنے لگا تھا۔ یقیناً اب تک بڑی حویلی میں یہ بات پھیل چکی ہوگی کہ روحان زندہ ہے۔ وہ زیار کو 2 دن پہلے ہی اس بارے میں بتا چکا تھا، کیونکہ زیار کے انداز سے وہ اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ بھی روحان کو بے حد چاہتا ہے اور اس کی بھلائی ہی چاہتا ہے، اسی لیے اس نے زیار کو اپنا ہمراز بنایا تھا جو اس کیس کو حل کرنے میں اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا۔ شیر، پاکیزہ چچی کیسی ہیں؟ وہ ہسپتال میں آتا شیر سے بولا، جو کہ ابھی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ فی الحال حالت کافی خراب ہے، بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی لالی کو میسج کر کے پاکیزہ چاچی کی حالت بتانے لگا۔ اللہ رحم کرے، چاچی کو اچانک ہوا کیا ہے؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھی۔ زیار بے حد پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ روحان نے فون کیا تھا، وہ چاچی سے بات کر کے ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا یہ معاملہ اتنی جلدی کھل جائے گا۔ یہ جان کر کے روحان زندہ ہے، چاچی کی حالت بگڑ گئی، بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو گیا، ایمرجنسی میں انہیں ہسپتال لے کر آنا پڑا۔ ڈاکٹر نے بہت مشکل سے ان کی حالت پر کنٹرول کیا ہے۔ میں تو خود بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ چاچی کے لیے یہ بات بہت بڑی خوشخبری ہوگی، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چاچی کی طبیعت اس حد تک خراب ہو جائے گی۔ میں نے صفدر چاچو کو فون کر کے بتایا ہے اس بارے میں، وہ بھی سیدھا ہسپتال ہی آئیں گے۔ شیر نے پریشانی سے پوری بات بتائی۔ کچھ دن پہلے ہی عالم نے اسے بتایا تھا کہ روحان زندہ ہے، لیکن وہ کوما میں ہے، پر کل عالم نے بتایا تھا کہ روحان کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ بات وہ بہت جلد اپنے تمام گھر والوں کو بتانا چاہتا تھا، لیکن روحان نے خود ہی کال کر کے یہ دھماکہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں چچی ہسپتال میں پہنچ چکی تھیں۔ شاید اتنی بڑی خوشی ہینڈل نہیں کر پائی تھیں وہ، یا پھر شاید اس بات کا یقین ہی نہیں کر پائی تھیں کہ ان کا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ وہ روحان کا دکھ کسی سے شیئر نہیں کرتی تھیں، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ جوان بیٹے کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سیار کو یہ حقیقت جان کر عالم پر بے حد غصہ آیا تھا، لیکن جب عالم نے اسے یہ سچ چھپانے کی وجہ بتائی تو اسے عالم ٹھیک لگا تھا۔ روحان کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے سے بہتر تھا کہ وہ چند دن کے لیے خاموشی اختیار کر لے۔ روحان کا بچنا بے حد مشکل تھا، اسی لیے عالم نے کسی کو بھی اس کے زندہ ہونے کی خبر نہیں دی تھی۔ روحان پر یونیورسٹی میں بھی 2-3 بار جان لیوا حملہ کیا گیا تھا، اور یہ بات راہیل نے خود جیلر کی مار کھاتے ہوئے بتائی تھی، لیکن اس میں ابھی تک اس شخص کا نام نہیں اگلا گیا تھا کہ کس نے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ آخر کون ہو سکتا ہے جو ایسا قدم اٹھا سکتا ہے؟ اور بالآخر روحان کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی تھی کہ کوئی اسے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا؟ بہرحال جو بھی تھا، یہ وقت بے حد مشکل تھا۔ روحان نے عالم کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہوئے یہ راز اپنے سینے میں دفنانے کی کوشش کی تھی، لیکن شیر سے کچھ بھی چھپانا شاید اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ جانتا تھا شیر کو راز رکھنا آتا ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو کسی پر کھلنے نہیں دے گا۔ بریرہ کے بارے میں لالی کو بتانے کے لیے زیار نے ہی شیر کو کہا تھا، کیونکہ لالی بریرہ کے ساتھ اس حد تک اٹیچ ہو چکی تھی کہ اسے پازیب کے وجود سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن، اس کی بیوی اس کی محبت سے نفرت کرے، اسی لیے اس نے شیر کو اجازت دی تھی کہ وہ لالی کو اس بارے میں سب کچھ بتا دے، کیونکہ ایک بھائی ہونے کے ناطے یہ سب بتانا اسے خود زیب نہیں دیتا تھا، اور اپنی بہن کی نفرت اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھر لالی کو بتانے کا ہی یہ نتیجہ نکلا تھا کہ اس نے ہادی کو اپنے الفاظ میں سگی اور ستیلی ماں کا مطلب سمجھایا تھا۔ تب سے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے وہ شیر کو اپنے دل کی ہر بات بتا دیتا تھا۔ اتنی بڑی خوشی اس سے اکیلے سنبھالی نہیں جا رہی تھی کہ اس کا بھائی زندہ تھا۔ اس خوشی کو اس نے جب شیر کے ساتھ شیئر کیا تو اس کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہ تھی، اور وہ تو بے چین تھا پاکیزہ چاچی کو یہ خوشخبری دینے کے لیے، لیکن صحیح وقت نہیں تھا۔ وہ کسی بھی حال میں یہ خبر نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے کہ روحان زندہ ہے، کیونکہ روحان کی زندگی پر کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس وقت اس کی جان کو بے حد خطرہ تھا، کوئی ذرا سی بات اس کی جان پر بن سکتی تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹر نے اس کا بے حد خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے،
اسے کچھ باتیں یاد ہیں اور بہت کچھ وہ بھلا چکا ہے۔ کوما میں جانے کی وجہ سے اس کی میموری پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی۔ اسے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ جائے گا، اسے وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن جب تک اسے خود سب کچھ یاد نہیں آ جاتا، اسے زبردستی کچھ بھی یاد کروانے کی کوشش نہ کی جائے۔ وہ بہت ساری باتیں بھول چکا تھا، اسے کچھ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا، اور اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے جب اس نے فون اٹھایا تو اسے پاکیزہ کا نمبر اپنے آپ ہی یاد آ گیا تھا، اور یہی ڈاکٹرز کا بھی کہنا تھا کہ آہستہ آہستہ جب وہ نارمل زندگی میں واپس آنے لگے گا اسے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ فی الحال اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں دانی نام کی کوئی لڑکی تھی یا کسی نے بھی اسے مارنے کی کوشش کی تھی، اور یہی چیز ان کے لیے پریشانی کی وجہ تھی، اور اس کا حل اب عالم نے نکالنا تھا۔ عالم نے اپنی بہن کی شادی پر اسے ملنے کے لیے بلایا تھا تاکہ وہ لوگ بیٹھ کر اس کا حل نکال سکیں۔ زیاد نے اپنے ساتھ شیر کو بھی چلنے کے لیے کہا تھا، جس پر شیر نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات مان گیا، کیونکہ شیر بھی یہی چاہتا تھا کہ روحان جلد سے جلد واپس آ جائے تاکہ پاکیزہ چاچی کو ان کی خوشی مل جائے۔ وہ ماں سے محروم تھا، لیکن پاکیزہ چاچی نے ہمیشہ اسے ماں جیسی محبت کی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ کبھی بھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سندس بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سرخ لہنگے میں پھولوں سے سجا وجود اس کے چہرے پر الگ ہی نکھار لایا تھا۔ جو بھی کمرے میں آتا اسے خوب سراہتا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن اس کا پر اعتماد انداز کسی کو بھی اس کی جانب متوجہ کر سکتا تھا۔ وہ خوش رہنے اور خوش رکھنے والی لڑکی تھی۔ نہ جانے آج صنم کو کیا سوجھی کہ وہ بھی اس کے کمرے میں آ کر اسے دلہن بنانے میں بیوٹیشین کی مدد کرنے لگی۔ اسے بھی بہت خوشی ہوئی تھی، اور وہ اس کی بارات میں شامل ہو رہی تھی۔ اس نے حیدر صاحب کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، وہ اس سب کے بیچ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی اور وہ زبردستی کے رشتے کو نبھانے کی قائل نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا جو اس کی نظروں میں غلط ہرگز نہیں تھا۔ اس کی باتوں کو حیدر صاحب نے اپنی من چاہی بیوی نرجس کی پرورش کا اثر کہا تھا، اور ساتھ ہی افسوس بھی کیا تھا کہ زلیخا جیسی عورت کو چھوڑ کر انہوں نے نرجس جیسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، اور ان کی دوسری بڑی غلطی ان کی یہ اولاد صنم تھی، جسے اپنے باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ آیا، لیکن انہیں انم پر فخر تھا۔ اگر انم بھی اس شادی سے انکار کر دیتی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ وہ تو شکر تھا احسن صاحب کا، جنہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی واویلا نہیں مچایا تھا، بلکہ ان کی عزت رکھتے ہوئے صنم کی بجائے انم کو بہو کے طور پہ قبول کر لیا۔ لیکن انم کے دماغ میں بس یہی ایک بات چل رہی تھی کہ زاہد اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا تھا اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ یقیناً وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا ہوگا، اور یقیناً اسی کے لیے ہی اس نے شادی کے لیے ہاں کی ہے، اور اسی لیے ہی اسے شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ حقیقت سے بے خبر تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ نارمل تھا، لیکن انم کے دل میں یہ بات گرا لگا گئی تھی کہ وہ حقیقت سے ناواقف ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے زندگی میں اس بات کا اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج کی رات ہی زاہد کو اپنی ساری حقیقت بتا دے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس بات سے زاہد کو فرق پڑتا ہے یا نہیں، لیکن اسے فرق پڑتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی شروعات کسی جھوٹ کی بنا پر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عالم ابھی اپنا کام پورا کر کے کمرے میں آیا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ آج اس نے پنک کلر کی خوبصورت کلیوں والی فراک پہن رکھی تھی۔ خوبصورت تو وہ ویسے بھی بے تحاشا تھی، یا شاید اس پر ہر رنگ ہی جچتا تھا۔ عالم کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اس نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اپنے بال اونچے کر کے باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا تو آئینے میں اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ عالم نے بے حد نرمی سے اس کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے اس کے بال کمر پر پھیلا دیے۔ جب تک کمرے میں ہو تب تک بال کھلے رکھو، بہت پیارے لگ رہے ہیں، وہ فرمائش کرتے ہوئے بولا، جبکہ اپنی رات والی حرکت پر وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا۔ اسے بے بس کر کے اسے بہت خوشی ملی تھی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی کوئی بھی بات مانوں گی؟ نہ جانے کیسے اس کے منہ میں زبان لگ گئی تھی۔ عالم کو تو اس کے انداز دیکھ کر جھٹکے لگ رہے تھے، اور کافی حد تک خوش بھی تھا، کم از کم اس سے بات تو کرنے لگی تھی۔ ابھی کل رات کی بات تھی کہ اسے لگتا تھا کہ شاید اب نین کبھی بھی کھل کر اس کے سامنے بات نہیں کرے گی۔ مجھے تو اور بھی بہت کچھ لگتا ہے،
جیسے کہ 1 مہینے میں تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی، 1 مہینے میں تم میرے پیار میں پاگل ہو جاؤ گی، 1 مہینے میں ہم دونوں یہ ساری دیواریں گرا دیں گے، اور انشاءاللہ 1 سال میں ہم دونوں کا ایک پیارا سا بیبی۔ استغفر اللہ، رک جائیں وہیں، بریک لگائیں اپنی زبان پر۔ توبہ، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ وہ شرم سے سرخ گالوں پہ ہاتھ پھیرتی اسے چپ ہونے کا کہنے لگی، جبکہ اس کے چہرے کی سرخی نے عالم کو بے اختیار اس کے گال پر اپنے لب رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ اس سے پیچھے ہٹی، جبکہ اس کے گال اب مزید سرخ ہو چکے تھے۔ ڈارلنگ، تمہیں تو یہ میک اپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے گالوں پر سرخی پھیلانے کے لیے عالم سلطان شاہ ہی کافی ہے۔ وہ بہت محبت سے اس کے گال چھوتا اپنی شیروانی اٹھا کر شاور لینے چلا گیا۔ انتہائی بے شرم انسان ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے بال بند کرتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے سامنے نرم پڑ رہی تھی۔ وہ جب کہتا تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اسے ساری دنیا رکتی ہوئی لگتی، صرف اور صرف اپنی دھڑکنیں تیز چلتی ہوئی محسوس ہوتی۔ کیوں وہ اس کے سامنے بول نہیں پاتی تھی؟ کیوں آواز نہیں اٹھاتی تھی؟ کیا اس کے سامنے ہارنے لگی تھی؟ کیا وہ تھک گئی تھی؟ بچپن سے لے کر آج تک اس نے کسی کی محبت محسوس نہیں کی تھی، تو کیا عالم کی محبت کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، لیکن ان سب سوچوں پر ایک سوچ سوار تھی، عالم کے وہ الفاظ جو وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہر چیز بھول بھی جاتی تو عالم کے وہ الفاظ کیسے بھلاتی جو آج بھی اس کا دل چیر کر رکھ دیتے تھے۔ اتنے دنوں سے صنم اپنے کمرے میں بند تھی، لیکن آج بارات والے دن نرجس بیگم نے اسے زبردستی باہر نکالا تھا کہ بہن کی شادی ہے اور وہ غائب ہے۔ پہلے مہمانوں کا صنم کے نکاح میں آنا اور پھر نکاح انم کا ہونا، اس کے بعد اس کی فنکشن میں غیر موجودگی، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ مہمان طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے جس کی بھنک حیدر صاحب کو بھی لگ گئی تھی۔ تبھی تو غصے میں نرجس بیگم کو حکم دیا تھا کہ اپنی نافرمان اولاد سے کہو کہ بہن کی رخصتی میں موجود رہے، جس پر وہ بھی خوب نخرے کر کے آئی تھی کہ صرف ان لوگوں کی عزت کی خاطر ہی آئی ہے۔ لیکن یہاں آ کر زاہد کو دیکھ کر اسے ایک بار تھوڑا سا ہی صحیح لیکن پچھتاوا ضرور ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت شاندار پرسنالٹی کو کھو چکی تھی۔ بیٹا، یہ صنم ہے، ہماری دوسری بیٹی، یہ کچھ دنوں سے بہت بیمار تھی۔ نرجس بیگم نے اسے زاہد سے ملوایا تھا۔ تو آپ ہیں صنم، آپ کے نام کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ زاہد اسے دیکھ کر کچھ شرارت سے بولا۔ وہ سچ میں بہت حسین لڑکی تھی، انم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ میں نے ہونے نہیں دیا آپ کا نقصان، وہ ذو معنی سے انداز میں انم کو دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا، وہ کیسے؟ زاہد نے بات سے بات نکالی، جس پر صنم کی مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن انم کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں، جسے دیکھ کر صنم کو مزہ آیا۔ وہ ایسے کہ آج آپ کے پہلو میں جو لڑکی بیٹھی ہے وہ ہماری ہی بدولت ہے۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو انم کو ڈرا رہا تھا۔ وہ یہ بات خود زاہد کو بتانا چاہتی تھی، یہ نہ ہو کہ سچ جان کر زاہد ہنگامہ کھڑا کرتے۔ ارے میں نے ہی تو آپ کی تصویر دکھائی تھی اسے، وہ ہنستے ہوئے بولی تو انم نے گہرا سانس لیا۔ اور شادی سے بچنے کے لیے نیند کی گولیاں بھی تو آپ نے ہی کھائی تھیں۔ اس کی بات ختم ہونے پر زاہد نے جھٹکا دیا تھا۔ صنم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، جبکہ انم کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ جس ہسپتال سے آپ نے یہ میڈیسن منگوائی تھی وہ میرا ہی ہے، اور جس ڈاکٹر نے آپ کو 3 گولیاں کھانے کے لیے کہا تھا اس نے مشورہ مجھ سے ہی مانگا تھا۔ وہ بہت پرسکون سے انداز میں بولا، جیسے کوئی عام سی بات کر رہا ہو۔ نکاح کے بعد جب میں گھر گیا، مجھے اسی دن میرے ساتھی ڈاکٹر نے بتایا کہ جس لڑکی نے پتہ نہیں کیا لیا تھا اس نے گولیاں کھا لی ہیں۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے۔ خیر، ایکسپیرینس کیسا تھا یہ بتائیں؟ وہ اب بھی اسی ٹون میں بات کر رہا تھا۔ صنم نے آج تک اتنا ریلیکس بندہ نہیں دیکھا تھا۔ میرے خیال میں مجھے امی ڈھونڈ رہی ہوں گی، وہ بہانہ بناتے ہوئے اٹھی، جبکہ انم تو بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ لڑکی، کیا مسئلہ ہے؟ کبھی کوئی ہینڈسم بندہ نہیں دیکھا کیا؟ اس کے دیکھنے پر وہ شرارتی سے لہجے میں بولا تو انم نظریں جھکا گئی۔
اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے حسین سراپے کو چار چاند لگا رہی تھی۔ یہ بہن کم فسادی پھپھو زیادہ لگتی ہے، وہ بڑبڑایا تو انم کی ہنسی نکل گئی۔ اسے قرآن پاک کے پاک سائے میں رخصت کیا جا رہا تھا۔ بہت غمگین ماحول تھا، سب کی آنکھیں پرنم تھیں۔ عالم نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، جبکہ تراب اس کے سر سے تھوڑا اونچا قرآن پاک رکھے ساتھ ساتھ باہر آ رہا تھا۔ حیدر شاہ اسے اپنی عزت رکھنے کے لیے شکریہ ادا کر رہے تھے تو تراب جیسے زاہد بالکل بھی پسند نہ تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے بہت اچھے سے وہ سمجھا چکا تھا کہ وہ تراب حیدر شاہ کی بہن ہے، تو یہ یاد رکھا جائے کہ اگر اس کی بہن کو کوئی بھی تکلیف ہوئی تو وہ اس کا منہ توڑنے میں ٹائم نہیں لگائے گا۔ زاہد نے تو صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد اس نے انم کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ تمہارا بھائی ایک دن میں کتنے لوگوں کی ہڈیاں توڑتا ہے؟ کیوں؟ وہ انجان سی پوچھنے لگی۔ وہ بہت ریلیکس لگ رہی تھی۔ میرا کام کافی ہلکا چل رہا ہے، اگر یہ میرے ساتھ ڈیل کر لے تو ہم پارٹنرز بن سکتے ہیں۔ وہ سیریس انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، مطلب یار یہ لوگوں کی ہڈیاں توڑ کر اپنا شوق پورا کرے اور میں جوڑ کر پیسے کما لوں، فیملی بزنس سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس نے بے حد پرسکون انداز میں کہا تو انم کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں تم سے کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں جس پر تم یوں ہنسے جا رہی ہو؟ توبہ توبہ، کیا مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو میں ایک بہت ہی شریف ڈاکٹر ہوں، مجھے بدنام مت کرو۔ تمہاری یہ ہنسی پتہ نہیں لوگوں کو کیا کیا سوچنے پر مجبور کر رہی ہوگی کہ ایک ابلہ ناری، میرا مطلب ہے ابلہ نارا، تمہارے کان میں کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے۔ وہ اس انداز میں بول رہا تھا جیسے بہت ہی کوئی سیریس ٹاپک ہو، لیکن انم کی تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی جولی سی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے گھر والوں سے بچھڑ کر نئی شروعات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ اب ہر لحاظ سے کھل کر بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے پیار کرتا تھا، وہ صرف سب سے وعدہ ہی کر سکتا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا، اور یہ صرف وعدہ نہیں تھا، اس کی نیچر سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ تراب عالم سے ناراض تھا کیونکہ اس کے بار بار کہنے پر بھی عالم نے سنیہا کو نہیں بلایا تھا، اور انم نے بھی اسے بہت بار کہا تھا، لیکن عالم نے اسے بھی کوئی خاص جواب نہ دیا، جس پر وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ عالم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ فی الحال اسے وقت دو، لیکن تراب کا کہنا تھا کہ وہ سنیہا کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ عالم نے اس کا پلان خراب کر دیا تھا۔ عالم اس کے گھر رشتہ لے کر جانے والا تھا، اور اس سے پہلے وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ زندگی سنیہا اور تراب کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کتراتی ہے، اس سے گھبراتی ہے۔ وہ اس کا یہ بے وجہ کا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہوئے وہ کچھ بھی غلط نہیں چاہتا تھا، اور آج وہ اسی سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن عالم نے اسے بلایا ہی نہیں۔ عالم نے صفدر شاہ کو فون کیا تھا، جنہوں نے بتایا تھا سنیہا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اب عالم نے رات کو یہ بات بتائی تو تراب اس سے ملنے کی ضد کرنے لگا، لیکن عالم نے منع کر دیا۔ فی الحال وہ اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں چاہتا تھا، وہ سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے اسے تراب کو کنٹرول کرنا بہت ضروری تھا۔ گھر پہنچنے پر کوئی زیادہ رسمیں نہیں کی گئی تھیں۔ زیار اور پازیب دونوں ہی بارات کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ انم کافی زیادہ تھک گئی تھی، اسے گھر لایا گیا، کچھ چھوٹی چھوٹی رسمیں زاہد کی امی کی طرف سے کی گئیں اور پھر اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ زاہد کی فیملی زیادہ بڑی نہیں تھی، بس زاہد کے ابا کا ایک بھائی تھا اور اتفاق سے ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا۔ باقی ددیال کے رشتوں میں بھی بس ایسے ہی گنے چنے چند لوگ تھے جو شادی میں شرکت کر رہے تھے، اس لیے اس موقع میں بھی کوئی رسموں کا لمبا سلسلہ نہ چلا۔ سیدھے سادے سے طریقے سے رسم ادا کی گئی اور پھر اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ انم تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ گھر میں اتنی رسموں کے بعد اب اسے یہاں بھی بہت ساری رسموں کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن اس کی ساس کافی اوپن مائنڈیڈ اور ماڈرن سی عورت تھیں۔ وہ
इन सब पुरानी बातों को जैसे मानती ही नहीं थी। उनका मानना था कि एक दुल्हन से रस्म करवाने के लिए पहले उसका बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी है, इसीलिए पहले वो आराम कर ले, उसके बाद बाकी की रस्में अदा की जाएंगी। और उनका कहना था कि उन्हें अपनी बहू बेहद अजीज़ है, वो उसके आराम में किसी किस्म का कोई खलल नहीं चाहती। वो खुद ही उसे कमरे में छोड़ने के लिए आईं और जाहिद के बारे में कुछ बात बताने लगी। जाहिद और जाहिद के बाबा दोनों की नेचर एक जैसी रहती, वो दोनों ही हंसने हंसाने वाले थे, जबकि उनकी अम्मी भी घुलने मिलने वाली काफ़ी अच्छी औरत थीं। अनम को उनकी फैमिली बेहद अच्छी लगी थी, और जब से उसे ये पता चला था कि जाहिद सब कुछ जानता है, वो खुद भी रिलैक्स हो गई थी। वो जितनी ज़्यादा परेशान थी इन सब बातों को लेकर, जाहिद उतना ही रिलैक्स होकर सनम के सामने सब हकीकत खोल चुका था। उसे सनम के अंदाज से बेहद तकलीफ़ पहुंची थी। वो बहन होकर अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? और फिर उस रुखसती के वक्त भी सनम उसके करीब न आई। आयज़ा तो इतना ज़्यादा रोई थी, दानैन की भी आंखें नम थीं, और उसकी बहन जो बचपन से एक एक लम्हा उसके साथ थी, जिसके साथ उसका खून का रिश्ता था, वो उससे मिलने तक न आई थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि वो लड़की जो अपने बाप का मान ना रख पाई, वो भला उसके साथ जुड़े रिश्ते को कैसे निभाएगी। वो जाहिद के सामने क्या जाहिर करना चाहती थी, उसे क्या बताना चाहती थी, उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। उसने बात शुरू की तो ये सच था कि वो बहुत ज़्यादा बौखला गई थी, लेकिन जाहिद की बातों से उसकी सारी टेंशन दूर हो गई थी। इतने दिनों से वो जहनी दबाव का शिकार थी, लेकिन आज ऐसा हरगिज़ नहीं था। सब ठीक हो चुका था। अब तो वो उसके कमरे में बैठी लाशऊरी तौर पर उसके आने की ही मुंतज़िर थी। उसने दरवाजे पर दस्तक देने की जहमत नहीं की थी। वो उसका अपना कमरा था। वो बेफिक्र होकर कमरे में आया और बड़े हक से उसके साथ बेड पर बैठते हुए उसका मरमरी नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया। अनम के दिल में हलचल सी पैदा हुई। आज पहली बार किसी ने उसका हाथ थामा था। वैसे ये हकीकत है क्या? आज की रात शौहर अपनी बीवी को कोई ना कोई तोहफ़ा देता है, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी बात मानोगी? उसका हाथ थामते बहुत मान से पूछ रहा था। अनम ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। भला वो उसे क्या दे सकती थी? वो उसकी फरमाइश सुनने के इंतज़ार में थी। यार प्लीज़ मेरा नंबर अनब्लॉक कर दो। लोग क्या कहेंगे कि बीवी ने अपने शौहर को ब्लॉक कर रखा है। उसके अंदाज में इंतहा की शरारत थी। वो उसे देख कर रह गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? वो उसे देखकर पूछने लगी तो जाहिद ज़रा सा मुस्कुराया। ये कहना चाहता हूँ कि वो बेशरम डॉक्टर जिसके रोज़ तुम कई नंबर ब्लॉक करती हो, वो मैं ही हूँ। तुमने मेरे सारे फेक नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं, लेकिन मेरा ओरिजिनल नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। प्लीज़ बिना गुस्सा किए, बिना दिमाग को टेंशन दिए मेरा नंबर अनब्लॉक कर दो। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। इतनी बात तो मानोगी तुम मेरी? वो बेहद आजिज़ी से बोल रहा था, जबकि अनम तो बस उसे देखकर रह गई थी। इस बात पर यकीन करना सच में मुश्किल था। आप इतने दिनों से मुझे तंग कर रहे थे। आपको ज़रा भी एहसास है कि इन सब की वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई है? अब तो तुराब अदा से आपको दुरुस्त करवाने वाली थी मैं। और यकीन करें, मेरा भाई एक बार नहीं देखता कि आप मेरे शौहर हैं। वो यकीन से बोली, और तुराब की नेचर से वो खुद भी अच्छे से वाकिफ़ हो चुका था। मैं तुमसे बात करना चाहता था। मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर दोगी। मैंने कितनी कोशिश की। अब तो मेरे बच्चे ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पापा ने अपनी अरेंज मैरिज को लव मैरिज बनाने की कोशिश नहीं की। वो बेहद संजीदगी से कहता फिर अपने अंदाज पर आ गया था, जबकि उसकी बात सुनकर अनम की नज़रें झुक गईं। माशाअल्लाह, आपको शर्माना भी आता है। लेकिन अभी मैंने शर्माने वाली हरकतें तो की ही नहीं हैं। वैसे मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आज मुझे पूरी तरह बेशरम बनने की सनद जारी कर दी गई है। लेकिन ये बात भी मैं जानता हूँ कि आप ज़रा तेज़ दिमाग की हैं। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपके तमाम तर ढीले पुर्जे टाइट कर सकता हूँ। उसके अंदाज में बला की शरारत थी। मेरे ख्याल में आप डॉक्टर हैं, मैकेनिक नहीं। अनम जैसे उसे याद दिला रही थी, लेकिन उसके अंदाज ने जाहिद को कहकहा लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं मैकेनिक बनने के लिए भी तैयार हूँ। वैसे आप गुस्सा बहुत करती हैं, तो गुस्सा कम करने के लिए इलाज कहाँ से शुरू करना चाहिए? वो उसे खींचकर अपनी बाहों में भरता शरारत से बोला।
खबरदार आपने मुझे तंग किया तो मैं आपका नंबर अनब्लॉक नहीं करूँगी, मुझसे दूर रहें। उसके बेबाक अंदाज पर वो तेज़ी से बोली थी और अपनी तरफ से धमकी भी दे डाली, ये सारे काम तो मैं खुद ही कर लूँगा, आप बस शर्माने का काम कीजिए। वो बेबाकी से कहता उसका चेहरा अपने हाथों में थाम चुका था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और अनम जाहिद की मोहब्बतों के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत कर चुकी थी। ऐसे कैसे ज़मानत हो गई? इतने सारे केसेस थे उस पर, आप लोगों ने उसे ज़मानत दे कैसे दी? ज़यार बेहद परेशान था। सर यही तो हम कह रहे हैं, और बहुत सारे केसेस चल रहे थे ना जाने कैसे उनकी ज़मानत हो गई। हमें तो ऊपर से ऑर्डर आए थे जिन्हें फॉलो करना हमारी मजबूरी थी। इंस्पेक्टर ख़ुद बहुत परेशान था क्योंकि उनके पास बरीरा के ख़िलाफ़ पुख्ता सबूत होने के बाद भी बरीरा की ज़मानत हो चुकी थी। ठीक है, उसकी ज़मानत किसने करवाई ये तो जानते होंगे ना? बताओ मुझे कौन है जिसने उसकी ज़मानत करवाई और कहाँ गई है वो? ज़यार ने पूछा। इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। ऊपर से ऑर्डर थे कि उनकी ज़मानत हो चुकी है। ज़मानत किसने करवाई है और वो कहाँ गई हैं, ये सब कुछ तो हम नहीं जानते। और वो अब हैं कहाँ, इस बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। उसने कोर्ट की तरफ से भेजे वकील के नंबर पर किसी से बात की थी, बाकी सब आपके सामने है। वो लोग बिल्कुल अनजान थे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़की जिस पर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, पहले उसकी ज़मानत हो जाती है और इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। ऊपर से जिसने ऑर्डर करवाए हैं उसकी कोई डिटेल कुछ तो होगा। सर हमें किसी किस्म की डिटेल भी नहीं दी गई है, हमें बस ऑर्डर दे दिए गए थे जिन्हें फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ था। वो उसे तफसील बताने लगा तो ज़यार को गुस्सा आ गया। ऐसे कैसे फ़र्ज़ था? तुम लोग अकल के अंधे हो क्या? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके खिलाफ़ इतने सबूत थे हम लोगों के पास और तुम लोगों ने उसे आज़ाद छोड़ दिया। ज़यार कंट्रोल यार, वो लोग भी मजबूर थे। इन लोगों ने कोई अपनी मर्ज़ी से उसे नहीं छोड़ा। अब हमें पता करवाना होगा कि बरीरा की ज़मानत किसने करवाई है, शेर ने उसे समझाते हुए कहा और इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ। बरीरा की ज़मानत किस बेस पर करवाई गई है ये तो आप बता सकते हैं ना? वह उसे देखते हुए पूछने लगा तो इंस्पेक्टर ने हाँ में सर हिलाया। जनाब, हमें पीछे से खबर मिली है कि उन्हें जिसने लड़के के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है वो लड़का ज़िंदा है। इंस्पेक्टर ने तफसील बताई तो वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता उसे लेकर बाहर आ गया। ज़यार, हमें एहतियात से काम करना होगा। इसका मतलब है कि रोहान के दुश्मनों को पता चल चुका है कि वो ज़िंदा है। वो उसे दोबारा मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमें एहतियात करनी होगी। आलिम को भी ये सब कुछ बताना होगा। हाँ, शायद अब हम पता लगा सकें वो शख्स कौन है जो रोहान की जान का दुश्मन है। बस बहुत हुआ ये खेल, अब सच्चाई सामने आ जानी चाहिए। आखिर बरीरा के साथ उसका क्या ताल्लुक़ था जो उसने बरीरा को जेल से आज़ाद करवाया और फिर बरीरा को लेकर कहाँ चला गया? उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब अब वक्त आने पर ही मिलना था। अरे भाभी, आप यहाँ कमरे में हैं और वहाँ माई भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो तो कब से आपसे मिलने के लिए आपके इंतज़ार में बैठे हैं। उन्हें आए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वो शोर शराबे में ज़्यादा नहीं रहती ना, इसीलिए रस्म ख़त्म होने तक कमरे में थी। अनम आपी ने आपको नहीं बताया था क्या? वो अभी अंदर आकर अपने कपड़े चेंज करके बैठी थी जब आयज़ा उसके पास आई। किसकी बात कर रही हो आयज़ा? मुझे तो नहीं पता उनके बारे में, और अनम बेचारी को तो आज रोने से ही फुर्सत नहीं थी, वो भला मुझे क्या बताती। चलो तुम ही बता दो मुझे उनके बारे में। वो उसे देखकर पूछने लगी जबकि उसका इरादा अभी सोने का था। अरे मैं माई की बात कर रही हूँ, वो ना हमारे गांव में रहती हैं। मैं आज खुद उनसे दूसरी बार मिली हूँ, लेकिन आलिम अदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं। वो हाथ वगैरह देखती हैं, कहते हैं कि उनकी सारी बातें सच्ची होती हैं। वो आलिम अदा से बेहद मोहब्बत करती हैं। चले आए, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। आपको पता है आलिम अदा ने उनसे कहा था कि वो खुद आपको उनसे मिलवाने के लिए लाने वाले हैं, लेकिन वो आपको साथ लेकर गए ही नहीं। इसीलिए तो माई आज खुद आपसे मिलने के लिए यहाँ आ गई हैं। और तो और वो आलिम अदा से भी बेहद नाराज़ हैं। चलें आप जल्दी से नीचे आएँ, ये ना हो कि वो आपसे भी नाराज़ हो जाएं। आयज़ा ने उसे डराते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराती हुई उसके साथ नीचे आ गई। वो उसे नीचे एक ख़ास कमरे में लेकर आई थी जिसे यकीनन ख़ास मेहमानों के लिए तैयार किया गया था। सामने एक बुज़ुर्ग औरत बैठी थी जिनकी उम्र शायद नहीं यकीनन 80 से ऊपर ही थी। चेहरे पर बला का नूर था। उनका लिबास पुराने रवायती सिंधी लोगों जैसा था। उसने आते ही उन्हें सलाम किया।
جن کی دائیں جانب نسرین جبکہ بائیں جانب نرجس بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ تم دونوں جاؤ، مجھے ذرا اپنے عالم کی دلہن سے باتیں کرنی ہیں، وہ ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی تو وہ دونوں ہی سر ہلاتی ان کے قریب سے اٹھتی باہر نکل گئیں، جبکہ نسرین بیگم نے عائزہ کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا تھا اور ان کے پیچھے ہی وہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ مائی اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی ان کے پاس آ گئی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، میرے عالم کی دلہن کو اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک کانچ مگر مضبوط موٹا کڑا اتارتے ہوئے اس کی کلائی میں پہنانے لگی۔ دانین کچھ بھی نہیں بولی، ان کے انداز میں حق تھا، شاید وہ عالم کے لیے اس کی ماں سے کم نہیں تھی۔ اب میری ایک بات کا جواب دے، عالم سے ناراض ہے، طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے؟ اسے کڑا پہنا کر وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتی بڑی سنجیدگی سے بول رہی تھیں۔ دانین نے ان کو جواب نہیں دیا، اسے ان کا جواب دینا مشکل لگا۔ کیا وہ اس کی اتنی پرسنل باتیں بھی جانتی تھی؟ ویسے تو یہ میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن مشورہ دینا میں اپنا حق سمجھتی ہوں۔ میری بات کو کان کھول کر سن اور سمجھنے کی کوشش کر۔ کیا طلاق کے بعد تجھے سکون مل جائے گا؟ کیا تیری زندگی واپس پرسکون ہو جائے گی؟ کیا تو اپنی زندگی ویسے ہی گزار سکے گی جیسے تو عالم سے شادی سے پہلے گزارنا چاہتی تھی؟ کیا تجھے تیری ساری خوشیاں واپس مل جائیں گی؟ دانین کے چہرہ جھکانے پر وہ آہستہ سے اس کی تھوڑی تھامتی، اس کا چہرہ واپس اوپر کرتی سوال پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جواب نہیں ہے تیرے پاس؟ کوئی بات نہیں، ان کا جواب میرے پاس ہے، میں دیتی ہوں تجھے۔ ان کا جواب ہے نہیں۔ دانین پتر، تو کبھی بھی ویسی زندگی نہیں گزار پائے گی جیسے تو کبھی گزارنا چاہتی تھی۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جائے نا تو اس کا نام ایک مرد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر ہمارا یہ معاشرہ اس لڑکی کو اس مرد کے نام کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ کیا تو نہیں جانتی ایک طلاق یافتہ لڑکی کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ میرا شوہر فوج میں تھا، ساری برادری سے لڑ جھگڑ کر اس نے مجھ بنجارن سے نکاح کر لیا اور پھر اس گاؤں میں لے آیا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ہی اسے فوج کی جانب سے آرڈر مل گئے اور وہ نکل پڑا اپنے ملک کی حفاظت کو، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ 2 ماہ بعد اس کی لاش آئی تھی، جھنڈے میں لپٹی ہوئی۔ خاندان برادری کسی نے قبول نہ کیا۔ میری اولاد تھی ہی نہیں جس کے سہارے اس کے خاندان سے تعلق رکھ پاتی۔ ساری زندگی اسی گاؤں میں گزار دی، بنا اولاد، بنا سہارے کے۔ کسی کو ترس آتا تو ایک وقت کی روٹی دے دیتا۔ لوگ غریب مسکین سمجھ کر دعائیں کرنے کا کہتے۔ اللہ کی بڑی کرم نوازی تھی مجھ پر، جو دعا مانگتی قبول ہونے لگتی، لیکن اپنے حق میں مانگی دعا قبول نہیں ہوئی۔ زندگی تھی بنا سہارے، بنا کسی کے سہارے کے گزر گئی، لیکن آج بھی جب وہ لمحات یاد آتے ہیں تڑپ اٹھتی ہوں۔ کیسے زندہ ہوں میں؟ اتنا کچھ کیسے سہ گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ بس اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس نے جس حال میں بھی رکھا عزت سے رکھا، کیونکہ میرا شوہر شہید ہوا تھا۔ میں بیوہ ہوئی تھی، طلاق یافتہ نہیں۔ میں تجھے کوئی بڑی بڑی مثالیں نہیں دوں گی، بس اتنا کہوں گی کہ میں بیوہ ہوئی تھی تو بے آسرا میں بیوہ ہوئی تھی تو بے آسرا بے سہارا رہی۔ تو طلاق کے بعد کیسے ایک آسان زندگی گزار پائے گی؟ امتحان سب کی زندگی میں آتے ہیں، جو انہیں پار کر جاتا ہے خوشیاں اس کی منتظر ہوتی ہیں، جو ناشکری کرتا ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ میں جانتی ہوں جو کچھ ہوا اسے تو بھلا نہیں سکتی، لیکن بھلانے کی کوشش تو کر سکتی ہے۔ وہ آدمی جو کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا تیرے قدموں میں بیٹھا ہے، تو ایک بار آزما کے دیکھ، تیرے لیے جان بھی دے دے گا۔ تو اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے نا؟ خود پر ہوئے ستم کا احساس دلانا چاہتی ہے، تو خود پر ستم کیوں کر رہی ہے؟ اس سے طلاق لے کر، اس سے الگ ہو کر تو خود ناکام ہو جائے گی۔ تو بس مجھے یہ بتا کہ جو زخم اس نے تجھے دیے ہیں، کیا ان کا مداوع کرنے کی کوشش نہیں کی اس نے؟ کیا تیرے درد کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا اس نے سر جھکا کر معافی نہیں مانگی تجھ سے؟ جواب تو مجھے خاموش کیوں ہے؟ کیا وہ اپنی غلطیاں نہیں مانتا؟ وہ اس کا چہرہ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ سے اوپر کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دانین نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو کیا تو اسے معاف نہیں کرنا چاہتی؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، ان کے الفاظ نہیں بلائے جاتے۔ وہ مدھم آواز میں بولی۔
کیا کوشش بھی نہیں کی جا سکتی؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگی۔ میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن مجھے پھر سے وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے، ان کی باتیں، ان کے لگائے گئے الزامات، ان کے الفاظ مجھے کچھ اور بھی سوچتے نہیں دیتے۔ میں نہیں بھلا سکتی وہ سب کچھ مائی، میرے لیے مشکل ہے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی بے تحاشا رونے لگی۔ تو کیا اس سے الگ ہونے کے بعد تو وہ سب کچھ بھول جائے گی؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا تھا۔ دانین آنسو صاف کرتی نہ میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر ہمت کر پتر، معاف کر دے۔ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ جسے پسند کرتا ہے اسے بہت نوازتا ہے۔ تو کوشش تو کر، ہمت وہ دے گا۔ اگر الگ ہو کر اذیتیں ساری زندگی سہنی ہیں تو پھر بہتر ہے کہ معاف کر کے ان بری یادوں کو اچھی یادوں میں بدل دیا جائے۔ کیا تو کوشش بھی نہیں کرے گی؟ وہ پھر سے سوال کر رہی تھی۔ دانین نے ایک نظر انہیں دیکھا، کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس نظریں جھکا گئی۔ نین اٹھو یار، تم پھر سے میری سائڈ پہ سو رہی ہو۔ یار مجھے دوسری سائڈ پہ ساری رات نیند نہیں آئے گی، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہی ہو؟ وہ اس کے سر سے کمبل ہٹاتا اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ نین پوری ڈھیٹ بنی اس کی سائڈ پر کمبل لیے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ نین، مجھے دوسری طرف ساری رات نیند نہیں آئے گی یار، ایسے مت کرو۔ وہ بے حد عاجزی سے بولا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سکون سے سونے دیں، مجھے کل ولیمے پہ جانا ہے، بہت سارے کام ہیں، ہر وقت آپ کی طرح بیلی نہیں ہوتی ہوں میں۔ وہ اسے وہاں سے سخت سست سناتی فوراً دوبارہ سے کمبل میں گھس گئی۔ ویلا میں بھی نہیں ہوتا میڈم، تم سے کہیں زیادہ کام ہے مجھے، اٹھو اور اپنی سائڈ پہ جاؤ۔ وہ پھر سے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ عالم، اگر اب آپ نے مجھے اپنی سائڈ پر جانے کے لیے کہا نا تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں نیچے عائزہ کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ 2 پل کا سکون نہیں ہے اس کمرے میں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں اسٹور روم میں جا کے سو جاؤں، کم از کم وہ سائڈ پر جھگڑے تو نہیں ہوتے۔ وہ کروٹ لیتی ایک بار پھر سے کمبل اپنے سر پر رکھ چکی تھی۔ عالم کو بحث فضول لگی۔ وہ اگر دانین کی سائڈ پر لیٹ گیا تو نیند آنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا، لیکن دانین پر تو جیسے آج کوئی جادو کی چھڑی گھمائی گئی تھی جو اس کی بات ماننا تو دور سننے تک کی روادار نہیں تھی۔ آج کے بعد خبردار تم میری سائڈ پر لیٹی تو کان کھول کے سن لو، وہ میری جگہ ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا سونے کی ناکام کوشش کرتا اسے دھمکانے لگا۔ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا۔ اس کی شرارت سے بھرپور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی، وہ تو پہلے ہی جانتا تھا۔ بہرحال اپنی شرارت کو قبول کر کے اس نے اس کا شک یقین میں بدل دیا تھا۔ میری سائڈ پر سونے سے آخر تمہیں کیا ملتا ہے؟ جواب دو۔ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ وہی جو آپ کو ملتا ہے، سکون۔ آپ تنگ نہ کریں، مجھے فضول میں نیند خراب کر دی۔ کیا یہ سب کچھ تم مجھ سے کل کا بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہو؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ ارے واہ، عالم بابا تو بڑے سمجھدار ہیں۔ اچھی بات ہے، آئندہ یاد رکھیے گا اور میرے ساتھ کچھ بھی برا کرتے ہوئے جوابی کارروائی کے لیے تیار رہیے گا۔ عالم نے بغور اس کا لب و لہجہ نوٹ کیا تھا، مطلب کہ اب وہ ہر بات پر اس سے بدلہ لیا کرے گی۔ عالم کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اب تو مزہ آئے گا، اس نے سوچا، لیکن فی الحال وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج اس کے سامنے وہ سارا دن کسی نہ کسی کام میں الجھی رہی تھی۔ یقیناً اس وقت تھکاوٹ کی وجہ سے بھی اس کی حالت خراب تھی، اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتا نیند کا انتظار کرنے لگا، جبکہ تھوڑی ہی دیر بعد دانین کروٹ بدلتی اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کی نیندیں بڑی پیاری تھیں۔ عالم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پر رکھا۔ اس کا چھوٹا سا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے دب سا گیا تھا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر میں انم کا ناشتہ لے کر جانے والے تھے۔ اس میں دانین، عالم اور عائزہ تینوں نے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی رسم تھی جو ان لوگوں نے نبھانی تھی۔ عائزہ تو صبح سے ہی تیار ہو کر چہک رہی تھی اور بار بار اس کے کمرے میں آ کر سوال کر رہی تھی کہ کب جانا ہے۔ آج تو صبح دانین ان کو نیند سے بھی اسی نے جگایا تھا، جبکہ دانین کے لیے اس رسم کے لیے بھی وہ ایک الگ ڈریس لائی تھی۔ وہ دونوں ایک جیسی ڈریس پہن کر جانے والے تھے۔ اسے ڈریس تو بہت پسند تھی۔ عالم کو صبح سویرے کہیں جانا پڑ گیا تھا، لیکن جاتے ہوئے بھی اس نے اس سے کہا تھا کہ آج ریڈ کلر کا ڈریس پہننا ہے جو شادی کے کپڑوں میں تمہارے لیے لایا تھا۔
اس نے وہ ڈریس نکال کر رکھی جو کہ کافی خوبصورت اور کافی بھاری تھی. اس پر بہت باریکی سے کام کیا گیا تھا، جبکہ موقع کی مناسبت کے حساب سے اسے عائزہ کا لایا ہوا ڈریس پسند آیا تھا، اور ویسے بھی وہ عائزہ کا دل رکھنا چاہتی تھی. اسی لیے وہ عالم کا ڈریس رکھ کر عائزہ والا ڈریس نکالنے لگی. جب عالم کمرے میں واپس آیا: یہ والا مت پہننا، جو میں لایا تھا وہ پہنو، میں تمہیں صبح بتا کر بھی گیا تھا. اس نے اسے ڈریس دیکھتے ہوئے یاد دلایا. لیکن وہ بہت زیادہ بھاری ہے. عائزہ والا ڈریس ہلکا ہے. میرا ارادہ ہے اسی ڈریس کو پہننے کا. وہ کہیں اور پہن لوں گی. عائزہ بہت دل سے لائی ہے، اسے برا لگے گا. وہ ڈریس اپنے ساتھ لگاتی ہوئی آئینے میں دیکھتی مصروف سے انداز میں بولی: میں بھی بہت دل سے لایا ہوں. نہیں پہنوں گی تو مجھے برا لگے گا. عالم اس کے پیچھے آیا اور عائزہ کا ڈریس اسے چھین کر دور پھینک دیا. عالم، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک ڈریس ہی ہے نا، میں بعد میں پہن لوں گی. عائزہ نے بھی بالکل میرے جیسا ڈریس پہنا ہے، اور مجھ سے باقاعدہ فرمائش کر کے گئی تھی کہ میں اس کا لایا ہوا ڈریس پہنوں. آپ ذرا سی بات پر اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا میں کہیں اور پہن لوں گی. فی الحال مجھے عائزہ کا ہی ڈریس پہننا ہے، اور میں ڈیسائیڈ کر چکی ہوں. وہ عائزہ کا ڈریس اٹھا کر بیڈ پر پھیلائے خود نہانے چلی گئی، جبکہ عالم اس کے انداز پر کتنی دیر واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر بیڈ پر پڑی اس کی ڈریس کی طرف دیکھا. وہ نہا کر باہر نکلی تو عالم کمرے میں موجود نہیں تھا. کہاں چلے گئے؟ ابھی تو یہیں تھے. وہ خود سے سوال کرتی شیشے کے سامنے آ کر اپنے بال سکھانے لگی. جب دھیان سامنے بیڈ کی جانب گیا، شیشے سے کچھ خاص محسوس تو نہ ہوا، لیکن کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی. وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے بیڈ کے پاس آئی اور بیڈ پر عائزہ کی لائی ہوئی ڈریس کو دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے. اس کو جگہ جگہ اس طریقے سے کاٹا گیا تھا کہ اس کو پہننا ناممکن ہو چکا تھا. عالم نے ایک اچھی خاصی ڈریس کو اپنی ضد کی نظر کر دیا تھا. وہ بے یقینی سے بیڈ پر پڑے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی، جنہیں اس انداز میں پھیلایا گیا تھا کہ دور سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ڈریس کی کیا حالت ہے. وہ سر تھام کر بیٹھ گئی. جب بے ساختہ ہی نظر الماری کے باہر لگی اس ریڈ ڈریس کی جانب گئی جو عالم اس کے لیے لایا تھا. اس نے گھور کر ڈریس کو دیکھا اور پھر تیزی سے الماری کی جانب آتی اس ڈریس کو اٹھا کر چینجنگ روم میں گھس گئی. وہ واپس کمرے میں آیا تو دانین کو اپنی لائی ہوئی ڈریس میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک اٹھی. ارے واہ نین، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو. میں بھی تیار ہو جاؤں؟ سب امی تیار کر کے بیٹھی ہیں اور وہاں فون کر کے بھی بتا چکی ہیں. لیکن یہ زمین پر کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، یہ سب ملازم کر لے گا. اسے کمرے کا پوچھا لگاتے دیکھ کر وہ کہنے لگا. اس نے کوئی واویلا نہیں مچایا. عالم کو خوشی ہوئی تھی کیونکہ عائزہ کی ڈریس کا وہ بیڑا غرق کر کے گیا تھا. کچھ نہیں عالم، بس یہ فرش پر پانی گر گیا تھا، وہی صاف کر رہی تھی. وہ تیزی سے ہاتھ چلاتی اسے بتا رہی تھی. یہ سارے ملازموں کے کام ہیں، اٹھ جاؤ، کر لے گا کوئی نہ کوئی. وہ اس سے کہتا آگے پیچھے نظر دوڑانے لگا اور پھر الماری کھول کر اپنے کپڑے دیکھنے لگا. نین، میرا سوٹ کہاں ہے جو میں آج پہننے والا تھا؟ اسے ابھی تک زمین پر جھکے دیکھ کر عالم اس سے سوال کرنے لگا. جب اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا دھیان دانین کے ہاتھ پر گیا. عالم کے لیے یہ جھٹکا کافی بڑا تھا. یہ تم کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ اسے میں پہننے والا تھا، تم نے میرے سوٹ کو پوچھا بنا دیا. وہ اگلے ہی لمحے اس کے سر پر سوار تھا. اور آپ نے میری ڈریس کا کیا حال کیا، وہ بھول گئے؟ کیا کہا تھا میں نے رات کو؟ جوابی کارروائی کے لیے تیار رہیں. میری بات کو سمجھے نہیں تھے شاید. خیر، اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. ویسے یہ پہننے کے لائق تو نہیں رہا، لیکن پھر بھی تھوڑی دیر دھوپ میں ڈالیں، کیا پتہ سوکھ جائے اور آپ کے پہننے کے قابل ہو جائے. ویسے پوچھا کافی اچھے سے لگ گیا. وہ اسے دیکھتی مسکرائی جیسے اپنی حرکت پر کافی خوش ہو، جبکہ عالم تو دانین کی یہ ادائیں ہی دیکھ رہا تھا. یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ میرا موسٹ فیوریٹ سوٹ تھا. اب اپنی باری کے لیے تیار رہنا. وہ اسے چیلنج کر رہا تھا. سیم ٹو یو. وہ اپنی انگلیوں سے وی بناتی اپنی آنکھوں کی جانب کر کے اس کی جانب کرتی اس کے چیلنج کو قبول کر چکی تھی، جبکہ عالم کو اس کا بدلا یہ انداز بہت زیادہ اچھا لگا. وہ بس تیار ہو کر نکلنے والے تھے جب دادا جان نے عالم کو سفید سوٹ کی بجائے کالا سوٹ زیب تن کیے دیکھا. عالم، تم تو وہ دوسرا سوٹ پہننے والے تھے نا، بلکہ تم اسپیشل سوٹ لائے تھے، تم نے یہ کیوں پہنا ہے؟
وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگے کیونکہ وہ الگ سے اپنے اور نین کے لیے سوٹ لایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اسے وہ بےحد پسند ہے۔ دادا جان کے یوں اچانک پوچھنے پر دانین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں بتائیں آپ کے فیورٹ سوٹ کو کیا ہوا؟ وہ بالکل معصوم بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی شرارتی ہوگی اس بات کا عالم کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ دادا جان، نین نے اس سوٹ کو کمرے کا پوچھا بنا دیا ہے، وہ بنا لحاظ کیے بولا۔ دادا جان باقاعدہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ دانین سے ایسی امید تو انہیں ہرگز نہیں تھی۔ ان کی نظر دانین کی جانب اٹھی جو بڑے مزے سے مسکرائے جا رہی تھی، جیسے اپنا یہ کام کر کے اسے بہت خوشی ہوئی ہو۔ آدھی بات کیوں بتائی، پوری بات بتائیں۔ عالم جانے ہی والا تھا جب وہ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے واپس کھینچ کر دادا جان کے سامنے کرتی ہوئی بولی، پوری بات یہی ہے کہ تم نے میرے جوڑے کا بیڑا غرق کر دیا، اب چلو۔ وہ دانت پیس کر اسے گھورتے ہوئے بولا تو دانین نے فوراً نامے سر ہلایا۔ نہیں دادا جان، پوری بات یہ نہیں ہے، بلکہ پوری بات یہ ہے کہ عائشہ میرے لیے ایک بہت خوبصورت ڈریس لائی تھی جو کہ ہم دونوں آج اس رسم کے لیے پہننے والی تھی، لیکن عالم صاحب کو وہ ڈریس بالکل بھی پسند نہیں آئی اور انہوں نے مجھے یہ والی ڈریس پہنانے کے لیے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ وہ باقاعدہ اپنی ڈریس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتانے لگی۔ انہوں نے ایک نظر عالم کی جانب دیکھا جو اکتاہٹ سے سن رہا تھا۔ انہوں نے میری ڈریس کا بیڑا غرق کیا تو بدلے میں نے ان کے جوڑے کو کمرے کا پوچھا بنا دیا۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ اس کے انداز پر ٹیبل پر بیٹھے دادا جان کے ساتھ ساتھ حیدر شاہ اور سلطان شاہ کا بھی کہا بلند ہوا۔ بہت اچھا کیا بیٹا، اسے کہتے ہیں جیسے کو تیسا۔ سکندر صاحب کو اس کی حرکت بہت پسند آئی۔ وہ اسے شاباش دینے لگے تو عالم نے آنکھیں گھما کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے۔ اب آؤ باہر، ڈرائیور سارا سامان گاڑی میں رکھ چکا ہے، میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا جبکہ نسرین بیگم اسے انم کے لیے کچھ چیزیں دے رہی تھیں۔ وہ اس کے پیچھے ہی گھر سے نکلنے لگی تھی جب دادا جان نے اسے پکار لیا۔ وہ واپس ان کے قریب آ گئی۔ پتر، مجھے بس اتنا ہی پتا ہے کہ ہر وقت اداسیاں سمیٹ کر رکھنے سے بہتر ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ لا کر ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جائے۔ میں جانتا ہوں کہ مائی نے تجھے بہت ساری باتیں بتائی ہوں گی، لیکن تو یہ مت سوچنا کہ صرف انہی کی بات مان کر تو عالم کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ اگر تو ان کی بات مان کر عالم کو موقع دینا چاہتی ہے کہ طلاق کے بعد تیری زندگی مشکل ہو جائے گی یا پھر مائی جیسی ہو جائے گی، یا پھر تجھے بھی ان کی طرح یہ سب سہنا ہوگا کہ انہوں نے کتنا مشکل وقت گزارا، ساری زندگی اذیتیں سہی، لوگوں کے دروں پر مانگ مانگ کر اپنا پیٹ پالا، تو بے فکر رہ، تو تیرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اس ڈر سے عالم کے بغیر تیری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو گھبرا مت پتر، ہم تیری زندگی مشکل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس گھر کی بیٹی ہے، ہم تجھے کبھی بھی رلنے نہیں دیں گے، ہم ہمیشہ تیرے پاس رہیں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو دانین مسکرا دی۔ میں نے انہیں معاف کیا یا نہیں یہ میں نہیں جانتی دادا جان، میں صرف کوشش کر رہی ہوں خوش رہنے کی، اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ طلاق اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے اور میں اللہ کا ناپسندیدہ کام کبھی نہیں کروں گی، اور دل بدلنے والا تو اللہ ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کسی سے محبت کر سکے۔ محبتیں، چاہتیں، نفرتیں دل کے کونوں میں اللہ ڈالتا ہے، اور میں اتنی بچی ہرگز نہیں ہوں کہ یہ نہ سمجھ پاؤں کہ طلاق کے بعد میری زندگی کیا ہوگی۔ میں اپنے چاچا پہ اتنے سالوں سے بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہاں سے طلاق لے کر جانے کے بعد صرف میری نہیں بلکہ میرے چچا کی 3 بیٹیوں کی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ میں کوئی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ یا دنیا سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، مجھے اللہ نے خاص نہیں بنایا، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، اور اللہ کا ناپسندیدہ کام کر کے میں کبھی خوش رہ پاؤں گی، یہ تو صرف ایک خوش فہمی ہے۔ مجھ میں نہیں ہے ہمت لوگوں کی نظریں برداشت کرنے کی۔ میں نہیں جانتی کہ میں عالم کو کبھی معاف کر پاؤں گی یا نہیں، لیکن میں خود خوش رہنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ اور عالم کا قصور کیا ہے؟ صرف ایک غلط فہمی۔ بدلے میں تو انسان ہر حد پار کر جاتا ہے دادا جان۔ اگر عالم چاہتے تو غلط طریقے سے بھی اپنا انتقام لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے نکاح کے پاکیزہ بندھن میں باندھا، مجھ سے ایک جائز تعلق جوڑا، میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے شوہر کی نیت میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ ایک لڑکی کو اعلیٰ کردار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین کریں ہر لڑکی کے نصیب میں عالم سلطان شاہ جیسا مرد ہوتا بھی نہیں۔ عورت تو کیا کچھ سہ جاتی ہے دادا جان، میں تو صرف چند ماہ کی اذیتیں نہیں بھلا پا رہی،
مجھے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں، صرف عالم کے الفاظ کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے لفظوں کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھ کر زندگی جینا چھوڑ دوں۔ کیا یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے زندگی جینے کا حق نہیں؟ میں نہیں جانتی کہ میں کبھی عالم کو معاف کر پاؤں گی یا نہیں، لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی۔ شوہر ہر روپ میں احترام کے قابل ہے۔ اللہ نے جس کے سامنے سجدے تک کو جائز کر دیا، اس سے منہ پھیر کر میں اللہ کی نظروں میں گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ میں صرف کوشش کر رہی ہوں ان بری یادوں کو اچھی یادوں میں بدلنے کی، ان تلخ لفظوں میں مٹھاس پیدا کرنے کی۔ جانتی ہوں میرے لیے یہ سب کچھ مشکل ہے، لیکن مجھ پر زندگی ختم تو نہیں ہوگی۔ اپنی زندگی سے رخ پھیر کر میں اللہ کی ناشکری کیسے کروں؟ مائی کی باتیں سن کر مجھے دکھ ہوا، ان کی زندگی کے بارے میں جان کر تکلیف ہوئی، اور یہی سچ ہے کہ میں ویسی زندگی نہیں چاہتی۔ عالم چاہیں تو زبردستی مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیا کر سکتی ہوں؟ میں رو دھو کر ساری زندگی آنسو بہانے کے علاوہ۔ وہ مرد ہیں اور میں ان کے سامنے ایک بے بس عورت، لیکن عالم ایسا نہیں کر رہے۔ تو مجھے میری زندگی کا حق دے رہے ہیں، مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا موقع دے رہے ہیں۔ حکم چلانے کی بجائے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی ہوں میں، وہ ہر طرح کا حق رکھتے ہیں مجھ پر، لیکن وہ اپنی انا، اپنا غرور بھلا کر میری ایک معافی کے طلبگار ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو کچھ بھی کہنے کا حق رکھتا ہے۔ عالم کے الفاظ غلط تھے، لیکن وہ غلط فہمی کا شکار تھے۔ انہوں نے وہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ سب کچھ کرنے کے لیے ان کی انا انہیں مجبور کرتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کی انا کی غلطی کی سزا میں انہیں کیوں دے رہی ہوں، ان کے دل کو کیوں دے رہی ہوں۔ وہ اپنی انا کو کچل کر میری طرف 4 قدم بڑھا رہے ہیں، تو کیا میں ایک نہیں بڑھا سکتی؟ مجھے جینا ہے دادا جان، گھٹ گھٹ کر ساری زندگی مرنا نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ سب لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، عالم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں عالم سے دور ہو کر نہیں، بلکہ ان کے پاس رہ کر انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا۔ انہوں نے میرے جسم پر نہیں بلکہ روح پر زخم لگائے ہیں، اور میں جانتی ہوں مرہم بھی وہی لگائیں گے۔ انہیں موقع چاہیے اور میں انہیں موقع دوں گی۔ وہ دادا جان کو دیکھتے ہوئے بولی تو دادا جان نے مسکرا کر اپنی باہیں پھیلائیں، جن میں سما کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بہت مطلبی ہوں میں دادا جان، میں یہ سب کچھ ان کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہی ہوں۔ میں نہیں گزارنا چاہتی ہوں ایک ایسی زندگی جس میں میری زندگی عذاب بن جائے۔ میں ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہوں، خوش رہنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں عالم کے نام کے بغیر یہ معاشرہ مجھے کبھی خوش نہیں رہنے دے گا، اور عالم کو میں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ ان کے سینے سے لگی وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ دادا جان نے حیرت سے دیکھا۔ انہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ نہ جی نہ، انہیں تو میں تگنی کا ناشتہ چاہوں گی۔ وہ دادا جان کو اللہ حافظ کرتی جلدی سے باہر بھاگ گئی، جہاں عالم آنکھوں پر گلاسز لگائے گاڑی کے ساتھ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ آئزہ بڑے مزے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ ارے آپ اتنی جلدی آ گئی، آپ آرام سے آتی، ہم آپ کا اور انتظار کر لیتے۔ ویسے بھی تو آپ کی میٹنگ کافی لمبی ہو گئی تھی، لگتا ہے بہت اہم ترین باتیں چل رہی تھیں۔ میرا نہیں خیال کہ ساری باتیں ہو گئی ہوں گی، جا کر اپنی میٹنگ کمپلیٹ کر کے آئیں۔ وہ طنز سے بھرپور لہجے میں بولا۔ ارے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ شکر ہے میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، آپ یہیں رک کر میرا انتظار کریں۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ جلدی سے اندر بھاگنے لگی کہ عالم نے اس کا بازو تھام لیا۔ بس کر جاؤ لڑکی، اب چلو، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ تیزی سے اسے تھامتا ہوا جلدی سے فرنٹ ڈور اوپن کر کے اسے بٹھا چکا تھا۔ اچھا تو پھر ایسے کیوں کہتے تھے؟ او اچھا، آپ اپنا غصہ دکھا رہے تھے، میں تو سیریس ہی ہو گئی۔ وہ شرارت سے مسکراتی آئزہ سے چپس لے کر کھانے لگی، جبکہ عالم گاڑی سٹارٹ کرتا دلکشی سے مسکرا دیا۔ انم شاور لے کر آئینے کے سامنے آ رکی، جبکہ زاہد محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ بے ساختہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ وہ تو صبح سے ہی اسے تنگ کیے جا رہا تھا۔ پہلے اسے زبردستی جاگنگ پر لے کر جانے کی ضد کی۔ ڈاکٹر تھا، اسے اپنی صحت اور اپنی بیوی کی صحت کا خیال تھا، اسی لیے صبح اس نے جاگنگ کے بہت سے فائدے بھی بتائے تھے، جس پر انم نے ہاتھ باندھ کر اس سے التجا کی تھی کہ اسے سونے دیا جائے۔ ہائے، اور کتنی ادائیں ہیں، ایک ہی بار ساری ادائیں دکھاؤ نا یار، ہم سے وقفے وقفے سے گھائل نہیں ہوا جاتا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا آہ بھر کر بولا۔ توبہ ہے زاہد، اتنے چھچھورے قسم کے ڈائلاگز کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ اسے آہ بھرتے دیکھ کر بولی۔ اپنی ایجاد ہے میڈم، وہ آنکھ دباتا مسکرا کر بولا،
اور ساتھ ہی اٹھ کر اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم نے رات میں کچھ کہا تھا مجھ سے، وہ اس سے پوچھنے لگا۔ کیا کہا تھا؟ وہ آئینے میں دیکھتی شرمیلی سی آواز میں بولی تو زاہد اس کے گال کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کچھ اسپیشل مانگنا چاہتی ہیں تو مانگیں، اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کا یہ خادم دینے کو بے قرار ہے۔ اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے وہ بہت نرمی سے اسے چھوتا پیچھے ہٹا۔ انم نے نظریں جھکائیں تو جیسے وہ مزید بے خود ہوا۔ یار اب بتا بھی دو کہ تمہیں کیا چاہیے، اس طرح سے تو تم مجھے مزید کنفیوز کر رہی ہو۔ وہ اس کا معصوم سا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، بتاؤں گی لیکن ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ وہ مسکرائی۔ ایسی کون سی چیز چاہیے جس کے لیے تم صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہو؟ یار پلیز مجھے بتا دو، اس طرح کے معاملے میں میں بالکل عورتوں جیسا ہوں۔ جب تک بات نہ پتہ چلے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامتا شرارت سے کہنے لگا، جس پر انم نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے ملازم نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بتایا کہ نیچے دلہن کے گھر والے آ چکے ہیں۔ چلے میرے ادا آ گئے ہیں، بعد میں بتاؤں گی جو بھی ہوگا۔ وہ سر پر دوپٹہ رکھتی اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے باہر بھاگ گئی، جبکہ زاہد یہ سوچ کر رہ گیا کہ آخر وہ کیا مانگنے والی ہے جس کے لیے اسے اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ بس جو بھی ہو وہ اسے دے پائے۔ وہ دونوں بالکل ایک جیسی اورنج کلر کی فراک پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ لالی نے تیار ہونے میں اچھا خاصا وقت لگایا تھا۔ آخر اس کے زاہد ادا کا ولیمہ تھا۔ ان کی شادی پر تو شیر نے اسے جانے ہی نہیں دیا تھا، لیکن آج وہ خود بھی جا رہا تھا کیونکہ زاہد آج صبح ہی ان کے گھر میں ٹپک پڑا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کتنے اچھے دوست ہو تم، میری شادی کے کام نہ کرنے پڑیں اسی لیے میری شادی میں ہی نہیں آئی، لیکن اگر آج نہیں آئے تو میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور یہ بات اس نے صرف شیر سے نہیں بلکہ پوری فیملی سے کہی تھی۔ پاکیزہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ تو نہیں جا پائے، لیکن ینگ پارٹی ساری ہی جا رہی تھی۔ لالی، شیر، زیار، پازیب کے ساتھ ہادی بھی آج بہت خوبصورت لگ رہا تھا، جبکہ سنیہا کو تو وہ الگ سے انوائٹ کر کے گیا تھا۔ ہاں لیکن نہ جانے کیوں انم نے اسے منع کر دیا تھا کہ سنیہا کو اس کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ وہ تو انم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ اکیلا ہی ان سب کو انوائٹ کرنے آیا تھا اور سنیہا کو بالکل بھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس کی پیاری سی دوست اب زاہد کی بیوی ہے۔ لالی تو بہت زیادہ چہک رہی تھی۔ فائنلی اسے بھی کہیں باہر نکلنے کا موقع مل ہی گیا تھا، جبکہ سنیہا پچھلے کچھ دنوں سے ذہنی دباؤ کی وجہ سے تھوڑی فریشنس کے لیے شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور زاہد اسے اچھا خاصا ڈانٹ کر بھی گیا تھا۔ وہ مزید اس کی ڈانٹ ہرگز نہیں کھانا چاہتی تھی، اسی لیے اس کے حکم پر فوراً ولیمے پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ صفدر شاہ پاکیزہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں تھے۔ وہ ان سے بہت اہم بات کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سے الفاظ کا استعمال کریں۔ انہیں یقین تھا کہ اس بات کے لیے وہ کبھی بھی نہیں مانے گی، لیکن بات تو کرنی تھی۔ انہیں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا تھا۔ شیر نے پاکیزہ بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد روحان کے بارے میں ساری انفارمیشن حاصل کر لے گا اور عالم سے بھی اس کے بارے میں پوچھے گا۔ انہیں تو جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ روحان زندہ ہے، وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو چکی تھی۔ ان کی تو ہر بات روحان سے شروع ہو کر روحان پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ دوسری طرف بریرہ کو جیل سے کس نے آزاد کیا، یہ سوال بھی ان سب کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا۔ کیا بات ہے صفدر، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہیں کب سے کمرے میں ٹہلتے دیکھ کر پاکیزہ نے خود ہی بات کی شروعات کی۔ ہاں، میں تم سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون سے الفاظ کا استعمال کروں جو تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھے بات کرنے لگے۔ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں صاف صاف کہیں صفدر، مجھے یقین ہے آپ کبھی بھی جان بوجھ کر میری تکلیف کی وجہ نہیں بنیں گے۔ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا روحان کے بارے میں کچھ؟ نہیں، میں روحان کے بارے میں نہیں بلکہ سنیہا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سنیہا اور تراب حیدر شاہ کے بارے میں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولے تو پاکیزہ بیگم حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ سنیہا کے بارے میں بھلا کیا بات کرنی ہے، اور آپ کیوں میری بیٹی کا نام اس شخص کے ساتھ لے رہی ہیں جبکہ آپ مجھے پہلے ہی یقین دلا چکے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا حل نکالیں گے؟ وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پاکیزہ،
ہم کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، وہ لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، میرا مطلب ہے وہ تراب کے لیے سنیہا کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو نکاح تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اب اس حویلی کا ماحول ویسا نہیں ہے جیسے 20 سال پہلے تھا، اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ وہ لوگ سنیہا کو اس گھر سے رخصت کروانا چاہتے ہیں، وہ لوگ رشتہ مانگنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ واصف شاہ اسے اپنی بیٹی نہیں بلکہ بہو بنا کر اپنی حویلی لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں جتائے گا اور نہ سنیہا اور روحان کو تم سے دور کرے گا، وہ بس۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں صفدر، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اپنے لفظوں پر قائم رہیں، آپ نے کہا تھا کہ یہ معاملہ حل کر لیں گے۔ میں اپنی بیٹی کو اس وقت سے نہیں گزرنے دوں گی جس وقت سے میں گزری ہوں۔ حویلی کے مرد عورت کو یقین کے نام پر طلاق دیتے ہیں، میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ پاکیزہ، جذباتی مت بنو، سنیہا کی خوشیوں کے بارے میں سوچو۔ بچپن سے اس کا نکاح ہو چکا ہے، تراب اس سے محبت کا دعوے دار ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے اس سے دستبردار ہو جائے گا؟ وہ اسے کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ دشمنی کی آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے، تم انہیں چنگاری دے کر واپس آگ کی لپیٹ میں نہیں لا سکتی۔ ہم تراب پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اسے طلاق دینے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا، اور سنیہا کو طلاق دلوانے میں اگر ہم کامیاب بھی ہو گئے تو مت بھولو کہ سنیہا کبھی بھی ایک نارمل زندگی کی طرف نہیں آ پائے گی۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں معاشرے کی تلخ حقیقت دکھا رہے تھے۔ میری بیٹی کی خوشیاں اس حویلی میں ہرگز نہیں ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے یقین سے بولی۔ اس کا فیصلہ ہم سنیہا پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود بتائے گی کہ اس کی خوشیاں کہاں ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولے تو پاکیزہ بیگم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہیں پتہ تھا سنیہا کبھی بھی اس جگہ نہیں جائے گی جہاں اس کی ماں کی زندگی عذاب ہو چکی ہو۔ میرا بھی میک اپ کیجیے، وہ کمرے میں داخل ہوتی بیوٹیشین سے کہنے لگی تو عائزہ نے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب بھابھی، آپ میک اپ کروائیں گی؟ لیکن ادا نے تو آپ کو منع کیا تھا نا، آپ نے ہی بتایا تھا کہ ادا غصہ ہو رہے ہیں آپ کے میک اپ کی وجہ سے۔ عائزہ اٹھ کر اس سے پوچھنے لگی، عائزہ جانو تمہارے ادا کو اور کام ہی کیا ہے سوائے غصہ ہونے کے؟ اب کیا ان کے چکر میں اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنا چھوڑ دوں؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آج بھی میک اپ کروں گی، ویسے بھی آج آخری تقریب ہے، اس کے بعد تو شاید سال بھر میں کسی کی شادی ہی نہ ہو، تو کیا میں میک اپ کرنے کی خواہش پوری نہ کروں؟ یہ تو زیادتی ہے میرے ساتھ، وہ بیوٹیشین کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر عائزہ اس کے لیے کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، آج تھوڑا بہت میک اپ کر ہی لیں، آپ بہت 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 پیاری لگیں گی، دیکھیے گا، اور جب آپ پیاری لگیں گی تب ادا کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے میک اپ سے۔ ویسے ادا کی بات غلط نہیں ہے، آپ بنا میک اپ کے بھی بے حد حسین ہیں، آپ کو مزید سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس جھوٹے نکھار کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت شادی پر چلتا ہی ہے۔ آپ پہلے میری بھابھی کو اچھا سا تیار کریں، اور دیکھیے بہت زیادہ ہیوی مت کیجیے گا، آپ میرے ادا کو نہیں جانتی، وہ ان کے معاملے میں بہت پوزیسو ہیں، وہ بیوٹیشین سے کہنے لگی تو بیوٹیشین نے مسکرا کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین تھی۔ بیوٹیشین اسے بٹھا کر اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کرنے لگی تو دانین کا سارا دھیان عالم کی طرف چلا گیا۔ آج صبح اس نے اسے کتنا ویٹ کروایا تھا، انم کے لیے ناشتہ لے کر جاتے ہوئے اس نے کہا تھا جوابی کارروائی کے لیے تیار رہنا۔ عالم کیا کرنے والا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، ہاں لیکن یہ پتہ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جس سے اسے غصہ آئے۔ وہ اسے غصہ دلا کر بہت خوش ہو رہا تھا، جبکہ دانین اسے غصہ دلانے کے لیے اس کے خلاف جا کر آج میک اپ کروانے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ وہ اس سے کہتا تھا کہ تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، تم بہت حسین ہو۔ اس کی باتیں یاد کر کے دانین کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکان آئی۔ اس کا تعریف کرنا اسے اچھا لگتا تھا، وہ خود بھی تعریف کے لائق تھا، بے شک وہ خوبصورت ترین مردوں میں شامل ہوتا تھا، اور دوسرا وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر وجیح شخصیت کا مالک ہے۔ یقیناً وہ خود اس کی طرف سے اپنی تعریف کا انتظار تو کر رہا ہوگا۔ 2-3 بار تو دانین سے پوچھا بھی تھا کہ کیسا لگ رہا ہوں، جس پر دانین ہمیشہ منہ پھیر جاتی اور آگے بھی اس کا ایسا ہی کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ دانین کبھی اس کی تعریف کرے گی یہ صرف اس کی غلط فہمی تھی۔ یہ تعریف کرنا تو مردوں کا کام ہوتا ہے، عورتیں تو بس اپنے نکھار پر ناز کرتی ہیں۔ دانین کا اپنا ہی لاجک تھا، اس کے اصولوں کے مطابق عالم جب چاہے اس کی تعریف کر سکتا تھا، لیکن وہ عالم کی تعریف کرے یہ ضروری نہیں تھا۔ تو
थोड़ी ही देर में ब्यूटिशियन ने उसे खूबसूरती से तैयार कर दिया था। उसके चेहरे के खूबसूरत नकूश को रंग भर कर उसने मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। उसने एक नज़र आईने की जानिब देखा तो आईने में उसे आयज़ा का अक्स नज़र आया जो एक्साइटेड सी उसे देख रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुराई तो आयज़ा ने बातें करना शुरू कर दी। वाह भाभी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको किसी की भी नज़र न लगाए। वो लोग जो कहते हैं ना खूबसूरती लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती, उन लोगों ने आपको ही देख रखा होगा, आयज़ा तारीफ़ करते हुए बोली। तनैन उसके अल्फाज पर बेसाख्ता झींक गई। उसने आईने में देखा, वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। यकीनन इस कदर खूबसूरती के बाद आलिम उसे मेकअप करने से कभी मना नहीं करेगा। वो उठकर अपनी भारी ड्रेस ठीक करते दुपट्टा सर पर रखती कमरे से बाहर निकली। न जाने आलिम आ चुका होगा या नहीं। उसे छोड़ने के बाद वो कहीं चला गया था। कहाँ गया था ये तो उसने बताया नहीं था, बस इतना कहा था कि वलीमे पर चलना है तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना। मेरा क्या है, बस शावर लेकर चेंज ही तो करना है, लेकिन तुम लड़कियों को बहुत वक्त लग जाता है, इसीलिए तुम अपनी सारी तैयारी मुकम्मल करके बैठना ताकि हम लेट ना हो। तनैन ने अपने कमरे में कदम रखा तो आलिम शावर लेकर चेंज किए बिल्कुल तैयार था, बस अपने बाल बना रहा था। उसने मुड़कर उसे देखा तो उसकी नज़रें छिटक कर रह गईं। इस तरह से खुद को देखते पाकर तनैन ने अपना चेहरा झुका लिया। ये क्या हालत बना रखी है तुमने, मैंने मना किया था तुम्हें ये सब लापापूती मत करना, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। ये इतना सब कुछ मलने की क्या ज़रूरत थी चेहरे पर, इतनी प्यारी लगती हो इन सब चीज़ों के बगैर, मुंह धोकर आओ। वो उसे गौर से देखता हुक्म झाड़ने लगा तो तनैन ने उसे घूर के देखा। उसकी सारी आदतें अच्छी थी, बस उसका हुक्म जताना उसे अच्छा नहीं लगता था। बीवी पर शौहर का पूरा हक होता है, वो उसे जिस काम के लिए चाहे मना कर सकता है, लेकिन मना करने और हुक्म देने में बहुत फ़र्क है। बेशक इसमें भी कोई शक नहीं कि शौहर हुक्म देने का भी हक रखता है, लेकिन जायज़ बात पे वो उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात तो मानने से रही। आपको क्या लगता है वहाँ 1.5 घंटा बैठकर मैंने अपनी कमर का बेड़ा गर्क इसलिए किया है ताकि कमरे में आकर इसे धो दूँ? मैं बिल्कुल भी अपना चेहरा साफ़ नहीं करने वाली। मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और ख़ुद को मैं खुद ही देख चुकी हूँ। आपको नहीं बोला कि मुझे खूबसूरती की सनद देने। वो उसे घूरते हुए जूते चेंज करने लगी। नैन, मेरी बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा जाकर मुंह धोकर आओ। वह फिर से सख्ती से बोला तो तनैन ने चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलती आईने के सामने जा रुकी। मैं तो आज इसी तरह वलीमा अटेंड करूंगी, और ख़बरदार जो आपने मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश भी की तो मैं हरगिज़ भी अपना मुंह नहीं धोने वाली। आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगी। इतनी खूबसूरत तो मैं ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं लगी। आज तक मैंने किसी ब्यूटिशियन से मेकअप नहीं करवाया, आज पहली बार किया है, तो मुझे पूरी तरह मज़ा लेने दे। वो उसे इनकार करते हुए अपने बालों में कंघी फेरने लगी। उसके बिल्कुल पीछे पुश्त पर बिखरे हुए कुछ बाल आगे थे। आलिम ने एक नज़र उसे देखा तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम मुंह नहीं धोने वाली? वो उसे देखकर पूछने लगा तो तनैन ने ना में सर हिलाते हुए एक बार फिर से अपने बालों में कंघी करनी शुरू कर दी। लेकिन झटका तो उसे तब लगा जब आलिम टेबल पर रखा शीशे का जग उठाकर पूरा उसके ऊपर उंडेल चुका था। तनैन बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता था, उसे यकीन ना आया। कैसा लगा ये झटका? तुम इसे सुबह के इंतज़ार का बदला भी कह सकती हो, और अपनी हरकत की नापसंदीदगी भी। तुम्हारा मेकअप करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे खूबसूरत नकूश पर किसी भी किस्म की मिलावट नहीं जाता। तुम बहुत हसीन हो और इस झूठे दिखावे से तुम्हारे चेहरे की मासूमियत छुप जाती है। मैं अपनी नैन की मासूमियत को छुपते नहीं देखना चाहता। तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ये सब तो उनके लिए होता है जो बनावटी होते हैं, जिन्हें अपनी खूबसूरती पर यकीन नहीं होता। तुम बेहद हसीन हो, तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपना और अपने शौहर का ख्याल रखो, यही बहुत है। वो अलमारी से तौलिया निकालता उसका सर पूंछने के साथ साथ मुंह भी साफ कर चुका था, जबकि तनैन गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। घूरना बंद करो मैडम, अगर हिम्मत है तो इंतकाम लो। वैसे भी तुम हर चीज़ की जवाबी कार्रवाई करने वाली थी। वो बेहद नरमी से उसे अपने करीब करता उसके कान में सरगोशी करने लगा। नैन बदले में कुछ नहीं बोली, बस आगे की प्लानिंग कर रही थी। इतनी आसानी से छोड़ने वाली तो वो भी उसे हरगिज़ नहीं थी, लेकिन अपने कानों पर उसके लबों का लम्स महसूस करके वो जैसे कांप कर रह गई।
میں انتظار کروں گا تمہارے بدلے کا. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بدلہ لو. ویسے اگر دیکھا جائے تو میں نے بہت زیادتی کی ہے. تمہاری طرف سے بدلہ بھی کوئی پاورفل ہونا چاہیے. وہ اسے اکسا رہا تھا. بدلہ تو میں آپ سے ایسا لوں گی کہ نانی یاد آ جائے گی. وہ چیلنج کر رہی تھی. تو مطلب میں اپنی نانی کو یاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ چلو اسی بہانے ہی صحیح مجھے نانی تو یاد آئے گی. وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا اس کی بات پکڑتے ہوئے بولا. تنین نے تیزی سے اپنے گیلے بال کیچر میں قید کر دیے اور اپنا چہرہ تولیے سے اچھی طرح سے صاف کرنے لگی. کیونکہ اس کے پاس دوبارہ میک اپ کرنے کا ٹائم ہرگز نہیں تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عالم کو کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑے گی. اس بات کا بدلہ تو وہ اس سے ضرور لے گی. ولیمے کی تقریب شروع ہو چکی تھی. دلہن کے گھر والے راستے میں تھے. وہ کبھی بھی پہنچ سکتے تھے، جبکہ انم کو آج گھونگھٹ میں رکھا گیا تھا. ان کے خاندان کی رسم تھی کہ شادی کے چند دن تک دلہن کا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ضد کرے یا بہت خاص ہو تو وہ چہرہ دیکھ سکتا ہے. سنیہا اور لالی کو بھی بڑی خلبلی لگی تھی دلہن کا چہرہ دیکھنے کی. وہ دونوں تو فیصلہ کر چکی تھیں کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، لیکن دلہن کو تو وہ لوگ دیکھ کر ہی جائیں گی. لالی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اوپر سٹیج کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تو سنیہا بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ ہی اوپر کی جانب چلی آئی. وہ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچے تھے. لالی اور سنیہا دلہن کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں، جبکہ زاہد مہمانوں کو سنبھال رہا تھا. بیٹا تم دونوں یہیں دلہن کے پاس بیٹھو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں. زاہد کی امی نے ان کو انم کے دائیں بائیں بیٹھتے دیکھ کر کہا تو وہ فوراً ہی اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئیں. جی آنٹی، آپ بے فکر ہو کر اپنا کام کریں. جا کر مہمانوں کو دیکھیں، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں. لالی نے فوراً سے کہا، جس پر وہ مسکراتی انہیں خوش رہنے کی دعائیں دیتی وہاں سے نکل گئیں. یار ایم ریئلی سوری، میں تمہارے خاندان کی رسم توڑ رہی ہوں. وہ کیا ہے نا، مجھے زاہد ادا کی بیوی دیکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ خاندانی رسم بھی دیکھنی پڑتی ہے. ایسے رسم و رواج کو فالو کر کے ہی تو ہم اپنے خاندان کی روایات کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اسی لیے میں تمہارا گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی، لیکن نیچے سے جھانک کر تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو. لالی شرارت سے بولی. تو انم نے ہاں میں سر ہلایا اور لالی خوشی خوشی اس کی چنری میں جانے کو تیار ہو گئی. اس نے آہستہ سے گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھا. ماشاء اللہ یار، تم تو بہت خوبصورت ہو، لیکن میرے زاہد ادا مجھے زیادہ پیارے ہیں. اگر کبھی ٹیم کی بات آئی تو میں اپنے ادا کا ہی ساتھ دوں گی. تمہاری نند اس معاملے میں بالکل بھی اچھی نہیں ہے، لیکن بے فکر رہو، میں روایتی نندوں جیسی ہرگز نہیں ہوں. میں ادا کو تمہارے خلاف بالکل بھی نہیں بھڑکاؤں گی، بلکہ ان کے سامنے تمہاری بہت ساری تعریفیں کروں گی. وہ بے حد شرارت سے کہتی اپنا لایا ہوا تحفہ اس کی گود میں رکھ چکی تھی. اب میری باری، اپنا رخ روشن اس طرف کریں. سنیہا نے شرارت سے کہا. انم کو تھوڑا سا عجیب لگا، نہ جانے کیوں اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی. پہلے ہی وہ اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی سہیلی کو خود سے دور کر چکی تھی، اب ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ اپنی دوست کو کھونا نہیں چاہتی تھی. سنیہا نے چنری اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ پریشانی سے گھونگھٹ واپس کر گئی. کیا ہوا، بھابھی پسند نہیں آئی؟ لالی نے اچانک چنری گرانے پر پوچھا. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بہت خوبصورت ہیں. وہ بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کرتی اس کے قریب سے اٹھ کر نیچے چلی گئی. لالی اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن زاہد کی امی ان کو یہاں انم کے پاس بٹھا کر گئی تھی. ارے کیا ہو گیا اسے، ایسے کیوں چلی گئی ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی. کیونکہ اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا، میں اس کی سہیلی ہوں. شاید اس نے کبھی آپ کے سامنے میرا ذکر بھی کیا ہوگا. میں سندس ہوں، اس کی دوست. وہ مدھم سے لہجے میں بولی تو لالی بات کی گہرائی تک پہنچ گئی. میں بہت پریشان ہوں لالی، پلیز میری مدد کریں، میں اپنی دوست کو کھونا نہیں چاہتی. وہ لالی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی. لالی کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے. وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن سنیہا کا دل دکھا کر اپنی بہن کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کی ناراضگی زیادہ طویل نہیں ہوتی، وہ خود ہی مان جائے گی کچھ دنوں میں. لالی اسے بے فکر کرتے ہوئے بولی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے فکر نہ ہو سکی. سندس سے وہ ہر طرح کے رابطے ختم کر چکی تھی. وہ نہ تو اس کا فون اٹھاتی تھی اور نہ ہی اس سے بات کرتی تھی، لیکن یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ زاہد ادا کی دلہن ہو سکتی ہے. اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ کر اسے خوشی تو ہوئی تھی، اس سے زیادہ خوشی ہوئی یہ جان کر کہ وہ زاہد کی بیوی ہے. زاہد اس کے لیے بالکل سگے بھائیوں جیسا تھا. اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ تھے، لیکن اس نے اسے جھوٹ بولا تھا. دوستی میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی.
لیکن سندس نے ہر موڑ پر جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکے کو نہیں جانتی اور نہ ہی پہلے کبھی اسے دیکھا ہے۔ وہ اس کے سامنے اپنے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر چکی تھی، وجہ جو بھی تھی، لیکن اس نے دوستی میں فراڈ کیا تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ چاہے جو بھی ہو جائے وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی دوست کو ہرٹ کیا ہے۔ ابھی وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل کانپنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے پیچھے تراب حیدر شاہ ہو سکتا ہے۔ اس نے جلدی سے پتلی گلی سے بھاگنا چاہا، لیکن تراب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تم تھوڑا سا وقت دے سکتی ہو مجھے؟ وہ آج پہلی بار اجازت مانگ رہا تھا۔ سنیہا کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے سامنے گھبراتی تھی، جبکہ وہ کبھی بھی اس پر غصہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اسے ڈانٹا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کہاں سے اس کا تھوڑا سا ڈر اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور پلیز میرا راستہ چھوڑیں۔ میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سے کسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تراب نے جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے بےحد قریب کر لیا۔ میں نے کہا نا زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس تھوڑا سا وقت دوں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ سمجھا رہا تھا۔ لیکن مجھے نہیں کرنی، اور پلیز ہر بات میں زور زبردستی نہیں چلتی، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی اور نہ ہی آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ شہزادی میں نے کہا نا بس 2 منٹ، صرف 2 منٹ کے لیے میری بات سن لو۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں۔ میرا راستہ چھوڑیں اور پھر کبھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ اسے خود سے دور کرتی پیچھے ہٹی۔ شہزادی اب تم پھر سے مجھے وہ کرنے پر مجبور کر رہی ہو جو میں تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر حال میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے جو چاہے جب چاہے بات کر سکتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن اب اس کا غصہ برداشت سے باہر ہونے لگا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، بلکہ آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اپنے کام سے مطلب رکھیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی تیزی سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس کا دل بہت بے ترتیب ہو چکا تھا، دھڑکنوں نے عجیب سپیڈ پکڑ رکھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے دوبارہ نہ پکڑ لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہر طرف دیکھنے لگی، کہیں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وہ تراب سے دور رہ سکتی۔ پھر ہمت کر کے وہ واپس سندس کے پاس آ بیٹھی جہاں لالی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہی جگہ بہتر تھی۔ وہ بس تراب حیدر شاہ کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے تراب کی بہن کا ہی ساتھ کیوں نہ بیٹھنا پڑے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می. اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ.